नाज़रीन आदाब, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके चैनल जहाने मन में। उर्दू तेरे नाम, जी हाँ, आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक बार फिर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। और आज के इस एपिसोड में हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो मोहताज तारुफ नहीं है। और आपको यह जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ ऐसे भी अफराद हैं या ऐसी भी शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। अगर मैं ये जुमला कह रही हूँ तो ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, ये ऐसा नहीं कि फॉर द सेक ऑफ सेइंग मैं कह रही हूँ। तो ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उर्दू के लिए वक्फ कर दी, उनमें से एक शख्सियत है इब्ने कमाल साहब। नाजरीन, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए मोहतरम प्रोफेसर जनाब इब्ने कमाल साहब का। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं आप और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। सबसे पहले इब्ने कमाल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के इस दौर में जहाँ दुनिया मादा परस्ती की तरफ माइल है और हर इंसान चाहता है कि वो ऐसे मकाम पे जाए या ऐसे फील्ड में जाए जिसमें कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी मफाद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमा सकें, तरक्यात के रास्ते तय कर सकें, तरक्यात के मनाजिल तय कर सकें। ऐसे में आपने उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? देखिए, कोई भी मैदान हो, बच्चे आजकल जब पढ़ाई की तो उनकी इब्तिदा होती है तो अमूमन हर माँ बाप कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, ये इसी तरफ तवज्जो होती है। और आम तौर पे ज़्यादातर ये है कि बच्चों को लोग उसी, क्योंकि माशी ज़रूरतें लोगों की इतनी ज़्यादा हैं कि वो ज़बान सीख के शायद पूरी ना हो उनकी, इसलिए हर आदमी एक मादी तरक्की और पैसे की भागदौड़ में लगा रहता है। और आप देखते हैं कि लाखों रुपया डोनेशन देने के बाद भी लोग एमबीबीएस में और उसमें दाखिला कराते हैं अपने बच्चों का। खैर, अपने अपनी सोच है, लेकिन ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि ज़बान के बग़ैर कोई भी तालीम हो वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। जब तक कोई भी तालिब इल्म या कोई भी बच्चा सही ज़बान नहीं सीखेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। ज़बान हर मैदान में, हर फील्ड में इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो। एक अच्छा डॉक्टर उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब वो अपने मरीज के सामने अच्छी ज़बान अदा कर सकता है। बेशक। एक अच्छा इंजीनियर या एक अच्छा सियासतदान या एक अच्छा मुबल्लिग, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, जब तक उसे ज़बान पर उबूर हासिल नहीं होगा वो किसी को मुतासिर ही नहीं कर सकता। तो ज़बान बुनियादी चीज़ है। जी, तो चलिए मान लिया ज़बान बुनियादी चीज़ है, उर्दू ही ज़बान क्यों? नहीं, देखिए, उर्दू ज़बान कोई भी हो, जी, कोई भी ज़बान हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसे एक तो ये सोच के नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए जी, कि ये हमारा ज़रिया माश हो। ये अगर हो जाता है इत्तेफाक है, अच्छी बात है, जी, लेकिन ज़बान सीखनी चाहिए। मैं तो अपने अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आपके बच्चे अगर किसी भी मैदान में हैं, कहीं पर भी हैं,
لیکن آپ کم سے کم اسے اردو پڑھائیے اور اپنی مادری زبان اسے پڑھائی جائے تاکہ وہ زبان اپنی بات اپنے مافی الضمیر کا اظہار صحیح طور سے کر سکے. اب سوال یہ کہ میں نے اردو کیوں پڑھی؟ جی ظاہر ہے کہ میرے والدین بھی چاہتے تھے، اور والدین کی طرح کیونکہ وہ خود بھی اس پروفیشن میں تھے، ڈاکٹر تھے یا استاد تھے، کہ یہ بھی بچہ میرا ڈاکٹر بنے. میرے اور بھائی، میرے علاوہ ہم لوگ 6 بھائی ہیں، میرے علاوہ سب انجینئرنگ لائن میں، میں صرف اردو میں ہوں. لیکن سب اردو جانتے ہیں، اردو لکھتے بولتے پڑھتے ہیں سب. جی اردو کے اخبار بھی ان کے یہاں آتے ہیں. تو اب میں نے زبان کو کیوں اختیار کیا؟ میں ابتدا سے بتاؤں کہ مجھے بھی وہ جب 10ویں 12ویں ہوا کرتی تھی اس میں سائنس دلائی گئی تھی، لیکن میں بی اے میں ادھر آ گیا کہ وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جی مجھے بچپن سے ہی لکھنے کا شوق تھا، اسکول کے وقت سے ہی، اور میں اردو میں نظمیں بھی لکھتا تھا، کہانیاں بھی لکھتا تھا. شاید اسی دلچسپی کا نتیجہ ہے کہ یہ زبان جو ہے میرے لیے زندگی کا سہارا بھی بن گئی. بہت اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اردو زبان پڑھ کر شرمندہ نہیں ہوں. بہت بڑی بات کہی آپ ہاں، نے. نہ شرمندہ نہیں ہوں. عموماً ہوتا کیا ہے، دیکھیے آپ بھی استاد ہیں، واقف ہیں ان چیزوں سے، اور آج کل کا جس طرح کا ماحول ہے، ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، تو اردو والے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جی کسی سے بتاتے میں، ارے آپ اردو پڑھ رہے ہو؟ ارے یار اردو پڑھ کے کیا کرو گے آپ؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. کتاب اگر اردو کی بغل میں دبی ہوئی ہے تو اسے چھپا لیں گے، انگلش کی آگے کر دیں گے. اور گھر میں چاہے انگریزی کسی سے آتی ہو نہ آتی ہو، انگریزی کا اخبار منگائیں گے، اردو کا نہیں منگائیں گے. جی بتائیے، ہے یہ سچائی نہیں ہے؟ بالکل سچائی ہے، آپ کے ایک ایک حرف میں سچائی ہے. اردو کا اخبار نہیں منگائیں گے، انگریزی کا اخبار اور میگزین اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے، اور کتابیں جو ہوں گی انگریزی کی. یہ احساس کمتری ہے. جی ابھی دیکھیے ہمارا کیا ہے، میں اکثر تقریروں میں بھی یہ بات کہتا ہوں، ہم لوگ مشاعروں میں سیمیناروں میں دیکھتے ہیں کہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی انگریز اردو بولتا ہے غلط سلط. جی جی بالکل، ہاں، کتنے خوش ہوتے ہیں، ارے دیکھیے بہت زور سے تالیاں بجتی انگریز ہیں. اردو بول رہا ہے، کتنے تالیاں بجتی ہیں. کبھی آپ نے کسی انگریز کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب ہندوستانی انگریزی بولتا ہے؟ ہاں، کبھی خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ تو ارے دیکھو کتنی خراب انگریزی بول رہا ہے یہ اور کہے گا. جی 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 تو جی یہ ہم لوگوں کا احساس کمتری ہے کہ میں اپنے جب طالب علم چاہے وہ ایم اے کے ہوں یا ریسرچ اسکالر ہوں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ زبان پڑھ کے کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. اور اگر اس آپ زبان میں سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی نہ سوچیں کہ ہمیں اس ذریعے معاش یا ہمیں نوکری کیسے ملے گی. دیکھیے میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا 83 میں، اس وقت ہمارے یہاں وائس چانسلر ہوا کرتے تھے پروفیسر مونس رضا. تو یہ بات میں نے ان سے کہی، وائس چانسلر ان سے بہت اچھا میرا ملنا جلنا تھا. تو میں نے کہا کہ سر میں نے اردو میں پی ایچ ڈی کیا ہے، خدا جانے نوکری بھی ملے گی یا نہیں. بولے تم سمجھتے ہو کہ جو ہندی میں وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے اسے نوکری فوراً مل جاتی ہے، یا انگلش میں جو کرتا ہے اسے فوراً مل جاتی ہے، یا جو انجینئرنگ کرتا ہے اسے فوراً نوکری مل جاتی ہے؟ بولے اردو میں اگر 100 بے روزگار ہیں تو ہندی میں 1000 بے روزگار ہیں. بالکل صحیح، بہت اچھی بات کہی آپ نے. اس پہ نظر نہیں جاتی کسی کی، اس کی طرف نظر نہیں جاتی. جی تو میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جو بھی عزت وقار مرتبہ جو کچھ بھی ملا ہے آج،
میں نے دنیا کے بیشتر ممالک کا سفر کیا ہے، امریکہ، انگلینڈ، روس، موریشس، سب جگہ صرف اردو کے حوالے سے ہی گیا ہوں۔ میں کسی انگریزی کا مقالہ پڑھنے کے لیے وہاں نہیں گیا، اردو کی سیمینار اٹینڈ کیے ہیں، اردو کی کانفرنسیں اٹینڈ کی گئی۔ تو اللہ کا شکر ہے، دیکھیے زبان کوئی بھی ہو اس میں مہارت حاصل کیجیے۔ اگر آپ مہارت حاصل کریں گے تو وہ آپ کے عزت و وقار کا ذریعہ بنے گی، معاش کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ میں دیکھیے آج کل اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کر لیں گے، پی ایچ ڈی کے بعد لیکچرشپ فوراً مل جائے گی، وہ کسی زبان میں نہیں ملتی، آپ کے کسی بھی سبجیکٹ میں نہیں ملتی۔ کتنے آپ دیکھیں ہمارے ہاں میں خیال سے 5-6 ہزار دلی یونیورسٹی میں صرف گیسٹ اور ایڈ ہاک پڑھا رہے ہیں برسوں سے، دوسرے سبجیکٹ کے، اردو کے نہیں، اردو کے تو 4-5 ہی ہیں، اس کے سبجیکٹ کے پڑھا رہے ہیں۔ تو جب انہیں نہیں ملی، اب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں جو ہمارے دیکھیے اس وقت ہندوستان میں اور خاص طور سے دلی میں اردو کے بہت سے اخبارات نکلتے ہیں اور بہت سے ٹی وی چینلز ہیں۔ میں ابھی کل ہی کوئی انٹرویو ہو رہا تھا، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ کتنے بچے ہمارے یونیورسٹی سے، میرے طالب علم سارے اخباروں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ صرف یہ مت جائیے کہ مجھے یونیورسٹی کے انتظار میں مت بیٹھیے کہ مجھے لیکچرشپ ملے گی تبھی میں کچھ کروں گا، ورنہ تو میں کچھ کروں گا نہیں، گھر میں بیٹھا رہوں گا اور پھر سب سے روتا رہوں گا یار اردو پڑھی ہے نوکری نہیں مل رہی۔ میدان بہت ہیں لیکن ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، بہت زرخیز ہے۔ ساقی جی بہت بہت شکریہ، بہت ہے، آسمان پہ اڑنے کے لیے بہت ہے میدان ہے، لیکن اڑے تو صحیح آدمی۔ آپ دیکھیں ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی، ٹی وی کے پروگرام ہندی نیوز چینل ہیں، سب ہندی کہلاتے ہیں، فلم انڈسٹری سب ہندی کہلاتی ہے، اس میں گانے کون سی زبان کے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر اردو ہوتے ہیں۔ ٹی وی پر اسی نیوز ریڈر کو رکھا جاتا ہے عام طور پر جس کا تلفظ صحیح ہوتا ہے، اور تلفظ صرف اردو والے کا صحیح ہوتا ہے۔ صرف ایک واحد اردو والا ہے، معاف کیجیے گا مجھے جو میری علم میں ہے، کہ صرف ایک واحد اردو والا جو اس کی صحیح اردو ہے وہ تمام آوازوں کو ادا کر سکتا ہے، ورنہ کسی کا قاف صحیح نہیں ہے، کسی کا شین صحیح نہیں۔ جی بالکل صحیح کہا۔ لوگ غالب کی غزل سننے کے بجائے غالب کی غزل سننا پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اردو کے نیوز ریڈر رکھتے ہیں، اردو کے اناؤنسر رکھتے ہیں۔ آپ ایوان سے لے کے اور عوام تک، میدان تک، کہیں بھی آپ چلے جائیے، اردو شاعری کے بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں۔ بالکل۔ تو اس چیز کو اگر محسوس کریں ہم لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ احساس کمتری ختم ہوگا۔ دیکھیے اردو کی آدمی اپنے خدمت کے لیے، اپنی چیز کو فروغ کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دیتا ہے۔ جو آپ کر رہی ہیں، آپ یہ پروگرام بنا رہی ہیں، اس سے آپ کو کوئی مالی فائدہ تو نہیں ہے؟ جی نہیں، مالی فائدہ نہیں ہے، آپ لوگوں سے متعارف کرا رہی ہیں، اپنی زبان کی خدمت کر رہی ہیں۔ جی بے شک، ہاں، ایک زبان کی خدمت کر رہی ہیں۔ آدمی اگر فرض کیجئے کہ جس کے گھر میں ایک معمولی سے ٹیوشن کے لیے 1000 روپے گھنٹے کے حساب سے دیتے ہیں، 1000-2000 گھنٹے کے حساب سے، وہ اپنے بچوں کو کیا اردو نہیں پڑھا سکتا؟ اور وہ مولوی تو 500 روپے میں بھی آ جائے گا، 200 روپے میں بھی آ جائے گا پڑھانے کے لیے۔ جی جی جی، ایک اخبار اگر لیں اردو کا، اردو کا ایک اخبار صرف میرا خیال ہے 150 روپے مہینہ جائیں گے۔ سمجھ لیجیے ایک دن کے چکن کا خرچہ ہو گیا۔ ارے چکن بھی ایک نہیں آئے گا، 200 روپے کلو اور اگر ویسے پکا پکایا کھانے جائیں گے ہوٹل میں تو اور مہنگا ہوگا۔ جی جی جی، نہیں آپ نے بہت سچی بات کہی ہے، تلخ صحیح لیکن بہت ہی حقیقت میں مبنی باتیں ہیں۔ تو ابن کمال صاحب، میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اردو کو بطور
معاش بھی اختیار کیا, بطور شوق بھی اختیار کیا, اور آپ چند ان لوگوں میں سے ہیں, دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں سے, جن کا شوق ان کا پروفیشن بن جائے. تو واقعتاً وہ ایک کمال کر دکھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں جب دیکھ رہی تھی آپ کی تصنیفات کو تو مجھے لگا کہ آپ نے اتنے قلیل عرصے میں اتنی کتابیں آپ نے تصنیف کر ڈالی, اتنی مرتب کر ڈالی, جو جس کی لسٹ میں نے ابھی بھی ناظرین کو دکھائی ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا رائٹنگ کی طرف دھیان کس عمر میں گیا, اور آپ نے رائٹنگ میں اتنی ساری کتابیں کس طرح سے آپ تصنیف کر پائے؟ دیکھیے اصل میں میرے گھر کا ماحول ادبی تھا. جی. میرے والد ڈاکٹر کنول ڈبائی, قاضی شمس الحسن ان کا نام تھا, جی. اور کنول تخلص کرتے تھے. ڈبائی ہمارا آبائی وطن ہے تو اس کے حساب سے وہ ڈبائی بھی لکھتے تھے. جی. اور ڈبائی کے بارے میں ایک بات یہ بتا دوں کہ اردو کے جو معروف افسانہ نگار انتظار حسین, وہ بھی ڈبائی کے رہنے والے تھے. اردو کے مشہور شاعر منیب الرحمن اور ندا فاضلی, وہ بھی ڈبائی کے رہنے والے تھے. تو ایک ایسا تاریخی قصبہ تھا. تو میرے گھر کا ماحول تھا, والد صاحب اردو کے شاعر تھے, ان کی کئی کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں, شعری مجموعے, بلکہ ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کا کلیات مضراب کے نام سے چھپوایا. اور ان کی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے اردو میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لوک ادب پر کام کیا ہے, عوامی ادب پر, کیونکہ زبان کے فروغ میں عوام کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. بے شک. میرے والد نے لوک ادب پر کام کیا, اور ان کا لوک ادب پہ جو کام ہے وہ قومی کونسل برائے فروغ اردو نے 2 جلدوں میں اسے شائع بھی کیا. تو مجھے بچپن سے اسکول کے وقت سے ہی یہ ماحول ملا. 5ویں کلاس تک میں اپنے وطن قصبہ گنور میں تھا, لیکن وہاں 6 کلاس کے بعد میں علی گڑھ منٹو سرکل میں آ گیا. تو علی گڑھ کا ماحول تو ویسے ہی اردو والا ماحول تھا. جی. بے شک. اردو کا ماحول تھا, جہاں سے ناموران اردو سر سید سے لے کر اور آج تک وہاں پر گزرے ہیں. جی. تو مجھے کہانی لکھنے کا شوق ہوا. پہلے میں نے شاعری بھی کی, لیکن کہانیاں لکھنے کا شوق ہوا. اور آپ کو بتاؤں غالباً میں 8ویں کلاس میں تھا یا 7ویں کلاس میں, یہ 1969 کی بات ہے, جب چاند پر پہلا آدمی اترا تھا, آرم اسٹرانگ. آپ کو یاد ہوگا چاند پر پہلا آدمی جب اترا تھا آرم اسٹرانگ, تو یہ 69 کی بات ہے. جس نے کہا تھا کہ دنیا کتنی خوبصورت نظر آتی ہے. جی. تو میں نے اس وقت ایک نظم کہی تھی. جی. اس وقت 69 میں, اس وقت شاید میں 7ویں کلاس میں تھا یا 8ویں کلاس میں, ایک رسالہ نکلتا تھا جو میرے گھر پہ آتا تھا بچپن سے, میں اسے پڑھتا تھا, نور رامپور سے. وہ تو ہم نے بھی بچپن میں پڑھا ہاں, کرتی. جی. تو نور وہ اس میں شائع بھی ہوا. اچھا. تو منٹو سرکل میں رہ کر میں نے وہاں کی میگزین کا بھی میں ایڈیٹر رہا, اسکول کی میگزین کا, اسکول میں بھی اردو سے دلچسپی رہی. پھر جب میں اتفاق سے یونیورسٹی میں آیا اور اس میں اردو میرا مین, بی اے آنرس میں اردو میرا مین سبجیکٹ تھا, تو کہانی لکھنے کے شوق جو میرا تھا وہ سے اور زیادہ فروغ ملا. کیونکہ یہاں جو میرے استاد تھے وہ اردو کے بہت بڑا نام فکشن نگار پروفیسر قاضی عبدالستار تھے, جن کے ناول اور افسانے مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکے ہیں, اور اردو کا بہت بڑا نام ہے. تو ان کی سرپرستی میں نے لکھنا شروع کیا. پھر میں دہلی آ گیا 78 میں, 1978 میں. اب مجھے عمر کا طویل حصہ 21 سال کا تھا جب میں دہلی آیا تھا, اور اب ریٹائرمنٹ کی ایج قریب آ گئی ہے. جب آیا تھا تو سر پر پورے بال تھے, اب فارغ البال ہو گیا. سیاہی بھی رہی ہوگی, وہ سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے. تو وہ دیکھیے, لیکن مجھے علی گڑھ نے بھی بہت کچھ دیا اور دلی نے بھی بہت کچھ دیا. اور میری حیثیت جو ہے ایک افسانہ نگار کی طور پر میں بتاؤں کہ میرا نام, اصل نام جو ہے وہ ناصر محمود کمال ہے, جو سرٹیفکیٹ میں ہے, لیکن میرا نام یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. جی. اصل نام, بلکہ بہت سے لوگ تو مجھے کچھ اور سمجھتے ہیں کہ واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا
اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں ہاں جی سمجھے. تو ایسا بھی تجربہ ہو چکا ہے میرا کہ وہ جی ابن کمل. اچھا میرے والد کا کیونکہ تخلص کمل تھا، تو جس زمانے میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں ابن صفی بہت پڑھے جاتے تھے. ہمارے گھر میں بھی والد صاحب پڑھتے تھے بہت. تو اسی کی روش پہ جب ہم نے لکھنا شروع، ہم نے اپنا نام بھی بدل دیا. پہلے ناصر کمال کے نام سے لکھا شروع میں، لیکن وہ ابن کمل. اور اب ایسا ہے کہ اب ناصر محمود تو کہیں کھو گئے ہیں، ابن کمل ہی زندہ رہ گئے ہیں. جی تو اسی زمانے میں میرے سن 74-75 سے یہ سمجھیے کہ اردو کے معروف رسالوں میں کہانیاں چھپی. دہلی آیا تو میرا پہلا افسانوی مجموعہ شائع ہوا. اور اب دیکھیے کہ میری تقریباً 32 کتابیں ہیں. جی اور اس وقت بھی جو ہے میں یہاں بیٹھ کر سفر نامہ جس کے تقریباً 300 پیج ہو چکے ہیں، کمپوزنگ بھی سفر نامہ لکھ رہا ہوں جو میں نے دنیا کے سفر کیے ہیں. ماشاء اللہ جی اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ابھی پچھلے سال سے جو ہم ایک وبا سے میں گرفتار ہوئے جی کرونا کے نام پر، اور نظر بند کر دیے گئے گھروں میں، جی تو مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا. ویسے ظاہر ہے وبا کا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، خدا نہ کرے کوئی وبا آئے، لیکن مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. جی 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 یہ مارچ میں یعنی نظر بندی کا اعلان ہوا تھا جی کہ آپ گھروں سے مت نکلیے، اور میں نے شاید مارچ کے پہلے ہی ہفتے سے لکھنا شروع کر دیا تھا. یہی سفر اور نامہ یا کچھ اور کتابیں ہیں؟ میری اس کے علاوہ میرے جو اس میں نہیں ہیں کتابیں، جی تقریباً میرے خیال 3 کتابیں میری 1920 میں شائع ہوئی. ماشاء اللہ 3 کتابیں، بہت داستان کی جمالیات، جی اور ایک خاکوں کا مجموعہ، کچھ شگفتگی کچھ سنجیدگی، اور ایک ڈراموں کا مجموعہ. یہ سب میں نے اسی زمانے میں لکھی، اور جس کی وجہ سے دیکھیے میرے یہ گردن تک میں درد ہونے لگا. ابھی وہ گیا ہے ڈاکٹر جو میں گھر پہ بلاتا ہوں اسے فیزیوتھیراپی کے لیے بیٹھے بیٹھے گھٹنوں کا اس میں درد ہونے لگا. لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں کیا. جی جی جب جی وہ کتابیں شائع ہوئی ہو چکی تو میں نے اسے مزید بڑھاتے ہوئے انشائیے لکھنا شروع کر دیے. اور وہ انشائیے ہر جمعے کو، جس طرح یہ آپ کا جمعے کا پروگرام ہوتا ہے، جی ہر جمعے کو اسے یوٹیوب پہ ڈالتا تھا ریکارڈ کر کے. اچھا یوٹیوب پر میرے بہت سے انشائیے موجود ہیں. جی 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 ابھی 3 کتابیں میری ابھی 1921 وہ 2021 میں ہوں 2021 میں اسی سال شائع ہوئی ہیں. اور 2 کتابیں میری جی ابھی بالکل جی سمجھیے زیر طبع ہیں. میں ایک کتاب داغ دہلوی پر تیار کر کے اردو اکیڈمی میں لکھوائی تھی، اسے دے چکا ہوں. سفر نامہ بھی بالکل سمجھیے قریب ہے چھپنے کے. تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ قلم میں جو اس وقت روانی آئی، دیکھے ہر کام کے لیے یکسوئی اور اندر سے جب تک جذبہ بیدار نہ ہو تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا. بے شک ہم آپ بھی ظاہر ہے اسی پروفیشن میں ہیں جو ہمارا ہے. یہ جو مصروفیت رہتی ہے، پھر طالب علموں کا دباؤ، پھر پڑھانے کا، کلاس کا، تو اتنا وقت نہیں ہو پاتا، جی نہیں مل پاتا کہ گھر پہ آئے ہیں تھکے ہوئے. یہ کچھ فرصت ایسی ملی، یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے تو ملی، لیکن تھی تو وبا. اس جی میں میرے بہت سے ساتھی، ہمارے رشتہ دار ساتھی گزر گئے. افسوس جی کی بات ہے، خدا کرے کہ کبھی اس طرح کی وبا نہ آئے. جی لیکن یہ مجھے اس کا فائدہ ہوا کہ میرے لکھنے میں مجھے کافی مدد ملی. اس کو کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. ایک ہاں بس نعمت ہے آپ کو. جی جی نعمت مل گئی. تو یہ بتائیں کہ آپ کا کچھ تو ٹارگٹ ہوگا کہ آپ کہاں پہ جا کے رکیں گے آخر، یہ بتائیں. ستاروں سے آگے جہاں اور یہاں اور بھی ہیں. دیکھیے اللہ نے چاہا تو اگر حیات رہی، زندہ رہے، جی تو یہ سلسلہ تو شاید آگے بڑھتا رہے، کیونکہ ہم صرف قلم کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. قلم چلانے کے علاوہ جی اور اور قلم کوئی سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہے. ہاں کوئی کام آتا نہیں ہے. یہی کام آتا ہے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد اگر زندگی رہی اور صحت رہی تو انشاءاللہ اور کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو ناصر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ ابھی بہت سے آپ کے فین موجود ہیں.
जो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले गजाला परवीन साहबा को दावत देती हूँ। जी गजाला साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह। कहाँ है भाई आपकी? हाँ ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बहुत खुशी हो रही है आज आपको इस प्रोग्राम में देख अरे के। नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपकी वीडियो कुछ अटक रही है, देखिए। और अच्छा, मैं एक मिनट वाईफाई चेक कर लेती हूँ। बेटा वाईफाई देखना। आवाज बेटा, आ एक रही है मिनट। आपकी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपकी, बस वीडियो स्ट्रक हो गई है। जी खवातीन की आवाज ही में दम होना चाहिए, तभी दुनिया चलती है। घर भी चलता है, दुनिया भी चलती जी, और उसमें गजाला साहबा की आवाज में तो वाकईदन काफी दम है। है। नहीं, ये खुद बहुत अच्छी अफसाना निगार है, हो रहा है शायद। जी बहुत जी, इसका अच्छी तजुर्बा अफसाना है। निगार है। आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही ये है। आवाज आ रही है। हाँ, मैंने हेडफोन हटा दिया इसलिए। जी, मैं आपकी जो नई किताबें मंजर आम पे आ रही हैं उनको जरूर पढ़ना चाहूंगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आपकी पूरी सारी वो किताबें पढूं, और मुझे बहुत बेचैनी से, बेसब्री से इंतजार है उन किताबों का। जरूर 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 तशरीफ लाइए किसी दिन। इंशाल्लाह जरूर आऊंगी, भाभी से भी मुलाकात करूंगी और आपकी किताबें लेकर आऊंगी और पढ़ूंगी इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया गजाला साहबा। और अब इश्तियाक अहमद साहब कुछ फरमाना चाहते हैं। जी इश्तियाक साहब, अनम्यूट कर हाँ, लीजिए इश्तियाक साहब खुद इश्तियाक को। साहब अनम्यूट कीजिए, तो हमारे जाने पहचाना चेहरा है भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी सभी हो रही जाने है। पहचाने के। सर मैं तो एक तालिबे इल्म की हैसियत से ही आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि सर ऐसा कैसे हो कि हम भी, जैसे आपको ज़बान पे अबूर है ऐसे हमें भी ज़बान पे अबूर हासिल हो, और कौन कौन सी किताबें हैं जो हम पढ़ें अपने निसाब के अलावा कि हम भी कर सकें कुछ, और तलफ़ुज़ बेहतर कैसे हो हमारा, खासकर जम्मू कश्मीर वालों का तो ये मामला रहता है क्या थोड़ा। जी सर। देखिए, जबान कोई भी, जैसे मैं अभी पहले भी बात कर रहा था, कोई भी चीज हो बगैर मेहनत के नहीं आती। जी सर। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम, क्योंकि हमारी जबान, मादरी जबान उर्दू है, इसलिए हम तवज्जो नहीं देते। मैंने बहुत से गैर मुल्कियों को, अंग्रेज़ों को, अमेरिकन और रूसियों को उर्दू पढ़ाई है। वो लोग एक एक लफ्ज़ पर इतनी मेहनत करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ पर इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्च भी करते हैं, मेहनत के अलावा खर्च भी करते हैं। हम लोग क्या है, मुश्किल ये होती है, मैं माफ़ कीजिए आपके लिए नहीं कह रहा, कि हम लोग मुफ्त में अपनी ज़बान सीखना चाहते हैं और मुफ्त में भी नहीं चाहते। जी, टाइम भी मुफ्त नहीं में भी देना नहीं चाहते। चाहते। आप घर में जाएंगे, किसी के घर में आप जाएंगे, तो जी बच्चे से कभी कि ये नहीं कहते उनकी वालदा या उनके बाप, बेटा पोएम सुनाओ, जरा पोएम सुनाओ, अंकल आए हुए हैं। ये नहीं कहेंगे कि उर्दू की नज्म सुना दो कोई, या उर्दू में बात करो। बात ऐसी शुरू, आप घर में ऐसा माहौल बनाएंगे कि अंग्रेजी बोलेंगे कि हम बहुत एप्पल खा लो, कभी ये नहीं बोलेंगे एप्पल ले लो सेब बेटा, खा लो। एप्पल ले लो, वाटर लाना जरा सा है बेटा, ये चेयर इधर को कर दो जरा। आप किसी को याद ही नहीं रहती कि 39 को क्या, 40 को क्या कहते हैं उर्दू में। तो आप अगर, आप क्योंकि आपके ना, क्योंकि उर्दू के तालिबे इल्म रहे हैं और हमारे बहुत से दोस्त हैं कश्मीर में, कश्मीर से बहुत ताल्लुक़ रहा है, तो देखिए, इलाके की प्रॉब्लम हर एक के साथ होती है। मसला इलाके का जो है ना, इलाकाई मसला हर एक के साथ होता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है कि उसका तलफ़्फ़ुज़ सही हो। उसके लिए क्या है, एक तो आप उर्दू हमेशा बोलिए। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आमतौर पे क्या होता है, ये मजबूरी भी होती है कुछ लोगों की, कि अभी हम शोबे में पहुँचे, शोबे में क्योंकि उर्दू पढ़ानी है, उर्दू बोलनी है, तब तो ठीक है बोल लिए इतनी देर। अभी कोई दूसरा आया अपने वतन का आदमी, तो पंजाबी में शुरू हो गए, बंगाली में शुरू हो गए, कश्मीरी में शुरू हो गए। हम तो कश्मीर इतने जाते हैं, पता चला जब हम आपस में बातचीत करते करते प्रोफेसर से वो अपनी ज़बान में बोलने लगते हैं। अब खुदा जाने, कभी कभी शुबा भी होता है कि हमारी बुराई तो नहीं कर रही है, क्योंकि वो हमसे कश्मीरी। तो आप मेहनत कीजिए। एक तो आजकल देखिए, आजकल बहुत आसानी है, सिवाय क्लास के, क्लास रूम में आप कितनी देर जाएंगे, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा,
اس میں آپ ٹیچر سے سنیں گے اس کی زبان، بہت سے اساتذہ کی زبان بھی صحیح نہیں ہوتی، تو آپ اس وقت یوٹیوب پر اور دوسری جگہ اتنی وہ ہیں اردو کی چیزیں، وہ آپ سنیے اچھے لوگوں کے، تو آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کتابیں زیادہ پڑھیے، سمجھے، اور وہ انٹرنیٹ پہ نہیں، کتاب لے کر پڑھیے، ہاتھ میں لے کر، چاہے دیکھیے ایسی موٹی موٹی کتابیں بھی ہوں، میری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، کتابیں پڑھیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا نہ صرف املا صحیح ہوگا بلکہ الفاظ کا ذخیرہ میں اضافہ ہوگا۔ املا صحیح ہوتا کیا ہے، دیکھیں میں آج بھی معاف کیجیے گا، بہت سے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کا ایسے علاقے سے تعلق ہے جن کے جہاں زبان اردو نہیں ہے، کبھی کبھی تحریر میں بھی وہ غلط لکھتے ہیں، تذکیر و تانیث تک کی غلطی ہوتی ہے۔ میں دیا ہوں، میں دیا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ میں کتاب اس کو دیا ہوں، ڈاکٹر حلیمہ جی صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، میں نے اس کو کتاب دی ہے، جملہ یہ صحیح ہے، لیکن نہیں میں نے کتاب دیا ہوں۔ وہ جو ایک انگریز کے سامنے اگر یہ جملہ آپ بول دیں گے جس نے اس سے قواعد کے ساتھ زبان سیکھی ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا میں صحیح بول رہا ہوں، اس کے تو گھر کی زبان ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، دوست کے شاگرد، اب تو دوست ہو گئے ہیں، وہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ شاید 87 یا 6 کی بات ہے، ایجپٹ میں پروفیسر ہیں وہ، الازہر یونیورسٹی میں، ایجپشن ہی تھے وہ، یہاں ایم اے کرنے آئے، انہوں نے یہاں سے ایم فل بھی کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا، اور اب وہاں پر پروفیسر ہیں الازہر یونیورسٹی میں۔ بہت سے مصر کے وغیرہ میں اور موریشس کے لوگ آتے ہیں۔ تو جب وہ ایم اے میں آئے تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا جو سوال آپ نے کیا ہے مجھ سے، کہ سر میری زبان کیسے صحیح ہو، میری تو زبان ہے نہیں، میں تو عربی زبان ہے میری مادری زبان۔ میں نے کہا وہ آپ کے فلاں صاحب جو ہیں، یہ آپ کے کلاس فیلو، تو ان کے ساتھ آپ اردو میں گفتگو کریں، تو وہ ہنسنے لگے، بولے ان کی تو خود اردو صحیح نہیں ہے تو میری کیا صحیح کریں۔ تو یہ آپ کوشش کیجئے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیے ہمارے دوست ہیں بہت سے، ماسکو میں میری دوست ہیں ڈاکٹر لوڈمیلا واسیلیوا، ایرینا میکسیمینکو، آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کو پتہ نہیں، آپ تو اس وقت تھے نہیں، شاید غالباً 2014 میں کسی میں نے بلایا بھی تھا شعبے میں، ان کا لیکچر کرایا تھا ڈاکٹر لوڈمیلا کا۔ کوئی اگر یہ نہ بتائے یا ان کی شکل نہ دیکھے، پردے کے پیچھے سے بات کرے، تو وہ یقین نہیں کرے گا کہ یہ ماسکو کی ہیں، اتنی نفیس اردو بولتی ہیں ڈاکٹر۔ اور ایرینا میکسیمینکو، وہ وہاں اردو ریڈیو کی ماسکو جو کہ اردو سروس ہے اس کی انچارج رہ چکی ہیں، صرف اردو کی وجہ سے۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے، تلفظ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے وہ یہ کہے کہ نہیں صاحب میری تو زبان، اب مدرسے میں آپ نے دیکھا ہے جو قرآن شریف جو بچوں کو پڑھاتے ہیں مولوی صاحب، اور وہ مولا بخش جو رکھتے ہیں، مولا بخش کے ڈر سے طوطے کی طرح بولنے لگتے ہیں۔ جب طوطا بول سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں بول سکتا؟ تو یہی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا شکر ہے، میں جب ابھی بات کر رہا تھا کہ جو داغ کا جو شعر تھا کہ سارے اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ نے کا جو مصرع ہے وہ یہ ہے، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے، لیکن اب جو استعمال ہوتا ہے کہ سارے جہاں میں دھوم۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اردو پوری دنیا میں بولی اور پڑھی جاتی ہے۔ ایجپٹ میں، مصر میں 7 یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے، 7 یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے، وہاں کے پروفیسر بھی ہیں اردو کے باقاعدہ آئے تھے جب اردو کے، اور وہیں کے مقامی لوگ ہیں وہ سیکھنے والے، ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں سے ہندوستانی، امریکہ، انگلینڈ یا یورپ وغیرہ میں
وہ بچے ہیں جو اردو جو یہاں کے ہندوستان پاکستان سے گئے وہ اپنے بچوں کو اردو سکھاتے ہیں, لیکن موریشس میں اور ایجپٹ میں, ایون فرانس میں بھی ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اردو پڑھاتا ہے فرانس میں, اب وہاں کے لوکل لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اردو. اشتیاق صاحب آپ وہ میوٹ کر لیجیے اپنی آواز, تو شاید اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ موریشس میں, موریشس میں 4 بار میرا جانا ہوا, وہاں پر میں ایگزامنر تھا. جب وہ ایگزامنر ایکسٹرنل ایگزامنر, تو بڑی تعداد میں وہاں پر کاپیاں آتی تھی, بڑی تعداد میں بچے موجود. اب وہاں پر ایم اے بھی, بی اے بھی ہے, ایم اے بھی ہے, پی ایچ ڈی وہاں بچے کر رہے ہیں اردو میں. اور تقریباً جو مجھے یاد ہے تقریباً 200 اردو میڈیم اسکول ہیں وہاں پر موریشس میں. موریشس میں, جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے. 200 ایسے اسکول ہیں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے. اور وہاں کیا ہے, وہاں بی اے کے بعد وہاں ٹیچر لگ جاتے ہیں وہ بچے. ہمارے یہاں آتے ہیں, دلی یونیورسٹی میں آتے ہیں, جے این یو میں آتے ہیں, علی گڑھ میں آتے ہیں بی اے ایم اے کرنے کے لیے, اور وہ وہاں جا کے انہیں ملازمت مل جاتی ہے. علی گڑھ کا جو جامع اردو کا سینٹر ہے جی, یہاں تو جیسا چلتا ہے وہ چلتا ہی ہے, آپ سب کو معلوم ہے, لیکن جتنی سنجیدگی سے موریشس میں چلتا ہے میرے خیال سے کہیں نہیں چلتا ہوگا. تو یہ ہے کہ سب جگہ ہمارے دوست ہیں, ایک ڈاکٹر افروز تاج علی گڑھ میں ہمارے ساتھ تھے. وہ ہر سال, اب تو یہ کووڈ میں 2 سال سے نہیں آئے ہیں, ہر سال 25-30 امریکنس کو لے کے آتے ہیں جو وہاں اردو اور ہندی سیکھ رہے ہیں, اور انہیں یہاں کا کلچر سکھاتے ہیں. انہیں ان بازاروں میں لے جاتے ہیں, ان پروگراموں میں لے جاتے ہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے, ہندوستانی بولی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ زبان کو فروغ نہیں مل رہا. میں آپ کو اور ایک مثال دوں کہ میں جب یہاں آیا تھا دلی یونیورسٹی میں 1978 میں, تو ایم فل میں اس وقت 25 سیٹ تھی, 20 سیٹ تھی. وہ 20 سیٹ پوری نہیں ہوتی تھی, 10-11 بچے 10-11 بچے. اسی طرح زیادہ سے زیادہ 25-30 بچے ایم اے میں, اس سے زیادہ بچے نہیں ہوتے تھے. اور اچھا, بہت سے ہمارے آج اردو کے لوگ کہتے ہیں کہ اردو تو ختم ہو رہی ہے, اردو ختم ہو رہی ہے. بھائی ہے کہاں اردو؟ اور آج صورت حال یہ ہے, میں 3 بار ہیڈ رہا ہوں یہاں پر, اور آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ صورت حال ہے کہ 25 سیٹ ہیں اور تقریباً 250 اپلیکیشن آتی ہیں ایڈمیشن کے لیے, جو بچے ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں, ایم فل میں بھی اور پی ایچ ڈی میں بھی. 150-200 بچے سے کم کسی سال, چاہے وہ آپ جامعہ ہو, جے این یو ہو یا دلی یونیورسٹی ہو. یہی صورت ہے. اب 70 جو 20-25 بچے ہوتے تھے ایم اے میں, اب 70-80 بچے ہوتے ہیں ایک کلاس میں ہماری ایم اے کی, پریویس اور فائنل میں الگ الگ. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ بچے جو بی اے میں آئے ہیں, جو ایم اے میں آئے ہیں, انہوں نے اسکول میں بھی اردو پڑھی ہوگی, جی, تبھی تو بی اے کیا ہوگا. جی, ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ڈائریکٹ ایم اے میں بھیج دیا, وہ تھے اس میں سائنس میں, اور ان سے کہا کہ بی اے اردو کر لو, وہ ایم اے کہاں سے کر لے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اردو ختم ہو رہی ہے, وہ تو چلے گئے, خود ختم ہو گئے. لیکن یہ ایک وہ امپریشن یا اثر ڈال گئے کہ بھئی اردو ختم, اسی چکر میں بہت سے لوگ پڑھاتے نہیں اردو کو. تو میں تو آپ کے اپنے اس جو آپ کا یہ پروگرام ہے, اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو یہ ترغیب دیجیے, بلکہ انہیں میں نے دیکھیے یہاں میں جوہری فارم میں رہتا ہوں, میں نے کتنے لوگوں سے یہ کہہ کر کہ آپ کم سے کم اردو کی ایک اخباری منگا لیجیے, 150 روپے کا ہی آتا ہے. کتنے لوگوں سے کہا, انہوں نے منگانا شروع کر دیا.
جی بہت خوب, بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیے ایسا آپ ضرور نہیں ہے کہ ہم ہر چیز اسی لیے سیکھتے ہیں کہ ہم اس سے پیسے کمائیں. پیسے ہم پارلر میں جاتے ہیں تو ہم کیا وہاں پیسے کمانے جاتے ہیں؟ بتائیے. ہم جاتے ہیں کیفیٹیریا میں جاتے ہیں پیسے کمانے جاتے ہیں, وہاں کیوں پیسے خرچ کرتے ہیں؟ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں. تو کیا ہم زبان کے لیے نہیں خوشی, زبان کی نہیں, خوشی اردو کی کتاب آپ کے گھر میں رکھی ہوگی, اردو کا اخبار گھر میں رکھا ہوگا, تو بچہ کم سے کم یہ تو پہچان لے گا کہ یہ زبان اردو ہے. جی بہت اچھی بات ہے. وہ یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ یہ زبان اردو ہے. اب جی آج بدقسمتی یہ ہے ہمارے یہاں اتر پردیش میں بھی کہ اور دلی میں بھی کہ ابھی کوئی اگر وہ آئے پوچھنے کے لیے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے تو کہیں گے ہندی. تو یہ ہے. یہ ہے. اب جی اس جی وقت دیکھیے جو صورتحال تھی دلی میں, کہ دلی میں اور دلی اور اس کے اطراف میں اردو زبان پیدا ہوئی, اور آپ 20ویں صدی اور 19ویں صدی کی اگر تاریخ اردو ادب کی اٹھا کر دیکھیں تو بیشتر لوگ ادیب اور دانشور جو ہیں اردو کے وہ اتر پردیش کے ہیں, چاہے شاعر ہوں یا ادیب ہوں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اردو جو فروغ پا رہی ہے سب سے زیادہ بہار میں, یا اس کے بعد مہاراشٹر میں, مہاراشٹر, کرناٹک, ساؤتھ, جنوب میں. جی مہاراشٹر میں سمجھیے کہ سب سے زیادہ اردو کتابوں کی, چاہے وہ آپ لوگ تو وابستہ رہے ہیں سب NCERT وغیرہ سے, اور سب سے زیادہ کتابیں اردو کی مہاراشٹر میں جاتی ہیں, چاہے وہ مالیگاؤں ہو یا ناسک ہو یا دوسری جگہ ہو, جی جی یا کرناٹک میں جاتی ہیں. تو تامل ناڈو وغیرہ سب میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. اب یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ سب. ناصر صاحب آپ کے اور بھی دوسرے فین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. ضرور محمد ضرور. صاحب ہیں, محمد آصف صاحب ہیں, سلمان خان صاحب ہیں, اشتیاق احمد صاحب ہیں, اور عائشہ بھی آپ کے شان میں کچھ کہنا چاہتی ہیں. تو میں درخواست کروں گی. شمس عزیز صاحب بھی ہیں کہ جو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو آپ اشارہ کریں تاکہ آپ کو موقع عنایت کیا جائے. یہ جی محمد صاحب شمس عزیز صاحب حیدرآباد سے ہیں, مولانا آزاد یونیورسٹی میں. جی تو محمد صاحب سب سے پہلے آئی تھنک انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. جی فرمائیے محمد صاحب, آپ کو موقع دیا جاتا ہے. آئی تھنک کچھ کنیکٹیوٹی پرابلم ہے وہاں پہ, تو میں شمس عزیز صاحب کے پاس آتی ہوں. جی شمس عزیز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اللہ کا شکر. سر یہ داستان کے بارے میں ابھی آپ کی بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہے, تو آج جو داستان پائی جاتی ہے سر, اس کے سلسلے میں ایک دو مرتبہ دیکھا کہ جو ہالی ووڈ کی کہانیاں ہیں اس سلسلے میں آپ نے بتایا کہ اس میں جس طرح سے پائی جاتی ہے, تو گویا کہ داستان آج بھی موجود ہے. اس سلسلے میں سب چاہتے ہیں. ہاں نہیں, بہت اچھی بات آپ نے کہی. ڈاکٹر حلیمہ یہ جو بات کر رہے ہیں, جو داستان گوئی, داستان نگاری, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ میرا کام داستانوں پہ بہت ہے. جی میں نے دیکھا ہے. اور ابھی ایک لیکچر بھی 6 تاریخ میں ہوا ہے غالب انسٹیٹیوٹ کے, اسی میں نے بولا تھا, شاید اسی کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے داستانوں کی آج جو پڑھائی بھی جاتی ہے نصاب میں, سب باغ و بہار ہو چاہے فسانہ عجائب ہو, تو میں یہ بات کہہ چکا کہ آج اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو اس سے ہم زبان سیکھتے ہیں, اس سے تہذیب سیکھتے ہیں جو اس میں ملتی ہے. دوسرے آج کے ماحول میں بھی داستان ختم نہیں ہوئی ہے. آج آپ فلم میں جیسے اس میں زمانے میں داستانوں میں جو ایک شہزادہ ہوتا تھا وہ تمام فتوحات کرتا تھا چاہے کتنی ہی مشکلات ہوں. آج بھی ہمارے فلموں کا جو ہیرو ہے وہ چاہے اس کے آگے 50 آدمی آ جائیں, ایک ہاتھ مارتا ہے تو ہوا میں اڑنے لگتے ہیں لوگ, پتہ نہیں کیسے اڑ جاتے ہیں, خدا جانے. ہم نے تو دیکھا نہیں کبھی کہ ہاتھ مار کے گر بھی جائے آدمی کوئی. آپ کیسے دیکھیں گے, وہ تو ہوا داستان میں جاتے ہوتی ہے نا, وہ داستان ہیں, وہ داستان ہوتی ہے, داستان ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں, آپ کا وقت بھی کم ہے آپ کے پاس, دیکھ کہ اردو میں جو مشہور داستانیں ہیں, داستان امیر حمزہ یا طلسم ہوش شبہ یا بوستان خیال, یا ہندی کی جو ہے چندر کانتا جو آپ نے, یا الف لیلا, یہ ہمارے یہاں اتنی مشہور داستانیں ہیں, وہ یہاں بھی مقبول ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یورپ میں ہیری پوٹر ہے, اتنی مقبول ہے, وہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے جتنی تباہم پرستی
या जितनी दास्तान गोई आज हॉलीवुड में है वो यहाँ हमारे यहाँ भी नहीं। तो आदमी का जो एक ऐसी दुनिया को देखने का ख्वाब कि जो सुपर नेचुरल एलिमेंट माफौकुल फितरत अनासिर को देखने की ख्वाहिश आज भी है। इंसान कितना ही तरक्की कर ले, कितना ही साइंस तरक्की कर ले, लेकिन वो आज भी, आप वो कौन सी थी वो एवेटर या और बहुत सी फिल्में, जब भी आप टीवी देखिए हॉलीवुड की जो फिल्में आती हैं अजीब अजीब तरह की शक्लें बना के और वो आते हैं, तो हमसे वो कहते हैं कि मगरिब बहुत तरक्की कर रहा है, यूरोप बहुत तरक्की कर रहा है। तो अगर यूरोप तरक्की कर रहा है तो फिर ये क्या है? इन चीजों पे क्यों यकीन है? क्या इस पे पैसा जाये कर रहे हैं वो लोग? आज भी वो चीज पसंद की जा रही है, हिट हो रही है। तो दास्तान गोई आज भी मौजूद है, या आदमी का जहन आज भी उसी में डूबा हुआ है, तवाहुम परस्ती या माफौकुल फितरत अनासिर की मकबूलियत। हमारे एक फिल्म में आप देखें कि हमारा एक हीरो नहीं, हमारा एक हीरो हाथ से नल उखाड़ लेता है पूरा, उखाड़ लेता है, नहीं उखाड़ लेता है हमारा हीरो। यहाँ आदमी उठा लिया उसने पूरा नल उखाड़ लिया उसने, बताइए। यहाँ वो बेचारे लेबर लगी रहती है 4-5 की, तब वो नहीं उखाड़ पाते। बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, ये इंसानी फितरत है कि वो हमेशा जो एक आम रविश होती है ना, उससे हट के जो चीजें होती है ना उन्हें पसंद करते हैं, देखना भी, सुनना भी और उसे हमने देखिए साइंस कहते हैं इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है और अब हकीकत पसंदी है। ये वो दास्तान खत्म हुई, नावल आया, हकीकत इंसान, और इन चीजों में यकीन मत कीजिए कि, मगर ये अगर यकीन नहीं करते तो आज हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में तवाहुम परस्ती आज भी मौजूद है, और आज भी वही दास्तान गोई, वही चीजें आज भी उसे मकबूल हैं समाज में, माशरे में। जी बेशक, सुपर नेचुरल चीजें जो है हमारी वही चीज देखिए, ये तिलिस्मे होशरुबा जैसी दास्तान अगर उसमें बना दी जाए ये, तो हैरी पॉटर तो बिल्कुल कहीं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा। इस तरह की चीज है हमारे 36 दास्तान अमीर हमजा 36 जिल्दों में है जी, और 36 जिल्द भी वो जहाजी साइज 1,000 सफ़े की। बिल्कुल। तो वही मैं एक बात फिर दोहराऊं कि वही बात ऐसा से कमतरी की, कि जो कुछ है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उर्दू में। हमारे उर्दू के राइटर भी हवाले देंगे, इजरा पाउंड ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था, अंग्रेजों का हवाला देंगे किसके लिए? गजल के लिए। अरे गजल तो अंग्रेजी में होती नहीं। गजल की के अगर कोई कहे कि गालिब पर गोइटे का असर था, तो गालिब बेचारे कहाँ गोइटे को पढ़ रहे थे, और गोइटे ने कौन सी गजल कही उसे क्या मालूम। तो अपनी चीज की कदर करना जाने, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। हम अगर अपनी जबान की कदर करेंगे तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम अपने घर में बच्चों को उर्दू का माहौल दें, तो उससे कोई भी उसके न माश पे फर्क पड़ेगा, न मेरा ख्याल है इज्जत और वक़ार में फर्क पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। और गजाला साहबा ने अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला था। अच्छा, आप पूरी तरह से मुंह खोल के बात कर सकती हैं। जी गजाला साहबा। हाँ, मैं कह रही थी सर का एक अलामती अफसाना मैंने भी पढ़ा था जी। सर का एक मशहूर अफसाना है अलामती अफसाना, उसका मैं टाइटल भूल रही हूँ, उन्वान क्या था, मैंने पढ़ा था, बहुत उम्दा अफसाना था। अलामती अफसाना तो हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, हमारा जी तुम्हारा खुदा बादशाह। जी, इस्लाम में पढ़ा था मैंने। जी हमारा अलामती अफसाना था। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का, यहाँ आप इस प्रोग्राम में शामिल रहे और आपने अपने कीमती मशवरों से भी नवाजा। और बहुत बहुत शुक्रिया इब्ने कमल साहब का। अब मैं आयशा सिद्दीका साहबा से गुजारिश करती हूँ कि वो कलमा तशक्कुर पेश करें। जी आयशा। उससे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया और मुझे यहाँ दावत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سر آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ اپنا قیمتی وقت ہم کو دیے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ پڑھے لکھوں میں بیٹھیں گے, ادب کے دائرے میں بیٹھیں گے, بڑے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو کئی چیزیں معلوم ہوتی. آج ہم آپ کی باتوں سے کئی چیزیں سیکھیں ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنا تلفظ صحیح کرنا چاہیے اور الفاظ کا ذخیرہ بنانا چاہیے, جس سے ہم کو الفاظ زیادہ سے جتنے زیادہ الفاظ ہمارے پاس رہیں گے ہم اتنے زیادہ ہم کسی سے صحیح بات کر سکیں گے. ہم بات کرنا ایک چاہتے ہیں, اگر ہمارے پاس صحیح الفاظ نہ ہو تو اس کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ کی اتنی باتیں سن کے بہت بہت خوشی ہوئی. آپ کو سب سے پہلے مبارکباد یہ کہ آپ کی کتابیں جو منظر میں عام پر آ رہی ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی کتابیں آ رہی ہیں. اللہ اس میں دگنی کامیابی عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا شکریہ, کرے, بہت بہت شکریہ, اور جزاک اللہ, تندرستی کے ساتھ رکھے. جزاک اور اللہ. حلیمہ میڈم جو اس کام کو آگے بڑھا رہی ہیں, ہم سب کو ساتھ میں جوڑ کر رکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اس چینل کو بھی جزا عطا فرمائے, آمین. اور ہم سب کو بھی ایسی ہدایت دے کہ اس پورا اشرف دور میں ہم کو اردو کو بھی آگے بڑھانا ہے, اپنی نسلوں کو بھی تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رکھنا ہے. آپ نے یہ اچھی بات کہی ہے کہ سارے مضامین میں ہم سمجھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو ہم مادری زبان میں پڑھتے ہیں وہ جلدی سمجھ میں آتا ہے اور اچھا سمجھ میں آتا ہے. اور ہماری جو مادری زبان ہے بہت میٹھی زبان ہے جس سے دلوں کو چھو لیتی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا, شکریہ بہت. آپ آنے کے لیے یہاں پر میں ڈاکٹر علیمہ معاف کیجیے, میں کچھ ایک بات اور ابھی انہوں نے کہی ہے تو میں اس کے حوالے سے, دیکھیے ایک تو یہ کہ ایک ابھی میں پڑھ رہا تھا, سقراط ایک مشہور فلاسفر جو گزرے ہیں, سقراط, اس کے پاس ایک شخص آیا, بہت خوبصورت, بہت خوبرو, بہت ہینڈسم کہنا چاہیے, بہت اچھے لباس میں, اور وہ آیا اور آ کے خاموشی سے یوں بیٹھا. تو سقراط نے کہا کہ آپ کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت اور صلاحیت کا اندازہ ہو. بہت یہ دیکھیے کہ آدمی کی قابلیت اور صلاحیت اس کے بولنے سے یا اس کی زبان سے پتہ چلتی ہے. جی جی, بہت خوب, بہت خوب. ابھی کل میں اپنے آفس میں تھی, وہیں پہ جو وقف بورڈ کا اسکول کھل رہا ہے اس میں, تو ایک صاحب بہت ہی اچھے بالکل ٹینچ سوٹ ووٹ پہن کر کے ایسے آفس میں آئے تو بیٹھ گئے. میں تو پہلے حیران لگی کہ ایک دم سے اندر گھسائے آفس میں بیٹھ گئے, لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ یہ ایم ایل اے کا انفلوئنس ہوتا ہے, ان کے بہت سے ریفرنس سے لوگ آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اس سے میں نے بھی زیادہ کچھ مائنڈ نہیں کیا. میں نے ان سے کہا جی آپ کا اسم گرامی, تو وہ یقین جانیے ہکا بکا ادھر ادھر جو ہے نا وہ دیکھنے لگے. میں نے کہا جی آپ کا اسم گرامی, وہ اس وقت تک نہیں سمجھ پائے جب تک کہ میری جو ساتھ میں نہیں, وہ انہوں نے کہا ہوگا, وہ انہیں تو میں ساتھ نہیں لایا, انہیں تو میں ساتھ نہیں لایا. انہوں نے بتایا کہ آپ کا نام پوچھ رہی ہے, تب وہ یقیناً انہوں نے بتایا اور کہا کہ میم معاف کیجیے گا, ہم یو پی کے رہنے والے ہیں, وہاں اردو زبان کا رواج نہیں ہے. یہ انہوں وہ ہے نے نہیں, کبھی یہ کہتے کہ وہ انہیں تو میں ساتھ نہیں لایا, وہ تو گھر پر ہی ہیں. تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم سب اجازت چاہتے ہیں. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں لائف پہ بھی دیکھ سکتی ہوں کہ ہمارے بہت سے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں, مسرور فاطمہ, ہنا محمود, رابعہ مریم, نکھت پروین اور سید کیف احمد, اور بھی بہت سارے افراد ہیں جن کے فردن میں نام نہیں لے پا رہی ہوں, لیکن جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ جو بھی ہو سکے گا ہم سے, بہت کچھ نہیں تو کچھ تو صحیح, اردو کی خدمت ضرور انجام دیں گے, تاکہ جب ہم اللہ کے ہاں حاضر ہوں تو ہمارے پاس کچھ تو جواب دینے کے لیے رہے کہ ہم نے اپنی مادری زبان کی خدمت کس طرح کی. آپ کا ابن کمال صاحب ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی انشاءاللہ, خدا سب حافظ. کا بہت بہت شکریہ. ہم لوگ کے لیے پھر سے ایک بیٹھک کے لیے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. جزاک